Walaikum salam. I'm fine, thank you. Uh, Yeah, so my parents were Hindus. They were no. always, we always grew up in a Hindu family, and they wasn't very religious, so they used to go to the temple and, follow the rituals of Hinduism, but they wasn't to that level where they'd fully practice it. So it wasn't so I was influenced as a Hindu from my parents initially, and from my grandparents as well. My grandparents always told me that Hinduism was the right religion and it was something that I'd had to act upon. And वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी सब हिंदू थे। अगरचे हमारी फैमिली गाहे बगाहे किसी त्यौहार या किसी ख़ास मौके पर मंदिर जाती रहती थी, मगर हम कोई बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं थे। जैसा कि मैं दीगर हिंदू फैमिलीज़ में देखती हूँ कि वो सुबह सुबह उठकर भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, मगर हमारे घर में ऐसा रेगुलरली भगवान की पूजा का कोई रुझान नहीं था। मैंने हिंदुइज़्म की ज़्यादातर चीज़ें अपने माता पिता से नहीं बल्कि अपनी दादी से सीखी हैं। मेरी दादी मुझे बचपन से बताती रहती थीं कि हम हिंदू दुनिया के सबसे ख़ास और पसंदीदा लोग हैं। सिर्फ हमारा धर्म ही सच्चा है और यही सबसे बेस्ट दीन है। मगर जब मैं बड़ी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने यह हकीकत आने लगी कि हमारे धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे सबसे अच्छा और सच्चा धर्म कहा जा सके। मिसाल के तौर पर, जब मैं 6 या 7 साल की थी, एक मर्तबा हम दिवाली मनाने के लिए सारी फैमिली बाहर गए हुए थे और वापसी पर हम वहाँ से भगवान की एक मूर्ति लेते हुए घर आए थे। मगर जब घर पहुँचे तो वो मूर्ति मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा और वो बहुत गुस्से हुई। मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था, भगवान तुमसे नाराज़ होंगे और वो तुम्हें सज़ा देंगे। मैंने उनको जवाब दिया था, मॉम, ये मुझे क्या सज़ा देंगे? उन्होंने तो टूटने से पहले आउच भी नहीं किया। और इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? ऐसी मूर्तियाँ तो मार्केट में लाखों मिलती हैं, हम जाकर और ले लेंगे। इस तरह की छोटी छोटी कई बातें थीं जिन्होंने बचपन से ही मेरे दिमाग में ये सोच पैदा कर दी थी कि हिंदुइज़्म कोई असली या सच्चा मज़हब नहीं है। हमारी फैमिली चूँकि लंदन में रहती है और मैं यहाँ कैथोलिक स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी, इसलिए हमें स्कूल में क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती थी। फिर जब मैं सेकेंडरी स्कूल में गई तो 14 साल की उम्र में मेरा रुझान ईसाईयत की तरफ हो गया और मुझे ईसाई मज़हब बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने लगा। मेरा इंटरेस्ट ईसाईयत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मैं स्कूल में ईसाईयत के बारे में दी जाने वाली तालीम के अलावा भी इंटरनेट वगैरह पर क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूमात हासिल करती रहती थी। मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू की कि वो कौन थे और उनका क्या मुकाम है। इसके अलावा मैंने 14 से 17 साल की उम्र के दरमियान सिखिज़्म और यहूदियत का भी मुतालिया किया, मगर मुझे जितना ज़्यादा कैथोलिज़्म ने मुतासिर किया, इतना किसी दूसरे मज़हब ने मुझे मुतासिर नहीं किया था। इसके अलावा मेरे सेकेंडरी स्कूल में एक दुनिया भर के मज़ाहिब के बारे में जानकारी की भी एक क्लास होती थी, जिसमें हमने थोड़ी बहुत इस्लाम के बारे में भी जानकारी हासिल की थी। मुझे याद है, जब मैंने स्कूल से वापस आकर एक दिन अपनी दादी माँ को बताया कि हमने आज स्कूल में इस्लाम के बारे में पढ़ा, तो मेरी दादी के चेहरे के तासुरात बिल्कुल ही बदल गए थे। उन्होंने सख्ती से कहा कि इस्लाम दुनिया का सबसे बुरा धर्म है, इससे दूर रहना और स्कूल में कभी भी किसी मुसलमान या पाकिस्तानी लड़के या लड़की से दोस्ती मत करना। मुझे याद है, हमारी स्कूल की टीचर ने भी इस्लाम के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं की थीं और बाकी सारे मज़ाहिब के बारे में हमने 2-2, 3-3 हफ्ते तफसील से पढ़ा था, मगर जब इस्लाम की बारी आई तो हमारी टीचर ने इस बारे में सिर्फ 2 दिन पढ़ाया और फिर क्लास में टॉपिक बदल दिया था।
ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا کہ سب لوگ مسلمانوں سے اور دھرم اسلام سے شدید نفرت کرتے تھے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا تو میرے پیرنٹس یہی کہتے، شکر ہے ہم نے 47 میں تقسیم کر کے مسلمانوں کو الگ پاکستان میں پھینک دیا تھا، ورنہ آج انڈیا کا امن بھی تباہ ہوتا۔ اسی طرح جب بھی اسلام یا مسلمانوں کا ذکر آتا تو پاکستان کا ذکر آتا، اور میں بچپن میں یہی سمجھتی تھی کہ مسلمان صرف پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ہمارا چونکہ فیملی بزنس تھا، یعنی میرے والد کی اپنی شاپ تھی، اور ہمارے پاس ہر رنگ، نسل اور مذہب کے گاہک آتے تھے، اس لیے میرا اگر مسلمانوں سے کوئی انٹریکشن تھا بھی تو وہ صرف یہی تھا کہ ہماری شاپ پر وہ لوگ خریداری کرنے آتے تھے، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے بچپن میں کب اور کہاں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنا تھا، مگر میں نے سنتے ہی اسے یاد کر لیا تھا، اور میں جب 7 سال کی تھی تب سے مجھے یہ کلمہ یاد تھا۔ میں اسے کبھی نہیں بھولی، یہ ہمیشہ میرے ذہن میں تر و تازہ رہا۔ اس کے علاوہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ جب میں نے اسکول میں اسلام کے بارے میں پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے، اور میں نے اپنے ٹیبلٹ پر اسے لکھ کر سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ بس یہی میری اسلام کے بارے میں واحد جانکاری تھی۔ پھر جب میں ٹین ایج میں تھی تو ہم ایک مرتبہ انڈیا گئے، اور وہاں ایک میلہ سا تھا یا ایسا ہی کوئی ایونٹ تھا جس میں سب لوگ مل کر گنیش کی مورتیاں لے کر دریا پر گئے تھے، اور سب نے اپنی اپنی مورتی کو دریا میں بہا دیا تھا۔ جس کے پاس جتنے پیسے تھے اور وہ جیسی مورتی خرید سکتا تھا وہ لے کر آیا تھا۔ میرے ڈیڈ نے 2000 پاؤنڈ خرچ کر کے سب سے بڑی مورتی لی تھی اور اسے سونے کی جیولری پہنا کر دریا میں بہا دیا تھا۔ اپنے انڈیا کے وزٹ کے دوران ہم بہت سارے مندروں میں بھی گئے تھے، اور وہاں میں بہت زیادہ کنفیوز تھی کہ ہر مندر میں ایک الگ خدا، ایک الگ بھگوان تھا۔ میں وہاں ڈر کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں پوچھ رہی تھی، مگر میرے دل میں بہت سارے سوال تھے۔ مثلاً اتنے سارے بھگوان میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ اگر بھگوانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو کون جیتے گا؟ صرف میری موم ہی تھیں جن سے میں سوال پوچھتی تھی، مگر ان کے پاس بھی میرے سوالوں کے مناسب جواب نہیں تھے، بلکہ وہ اکثر سوالوں کے جواب میں صرف ڈانٹ کر ہی خاموش کرا دیتی تھیں۔ اس طرح 14 سے 17 سال کی عمر وہ تھی جس میں کسی بھی دھرم کو فالو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سب دھرموں کو کھوجا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ کیتھولزم نے متاثر کیا تھا، مگر جب اسے بھی تفصیل سے پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانوں نے صلیب پر چڑھا دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان خدا سے زیادہ طاقتور تھے اور انسان خدا کو موت دے رہے تھے؟ اگرچہ میں نے یہ بات اپنی فیملی میں کسی کو بتائی نہیں تھی، مگر 17 سال کی عمر میں سب دھرموں کو پڑھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ مذہب کے بارے میں صرف لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں گھڑ لی ہیں۔ ہندوازم کے پاس اپنی کہانیاں ہیں اور عیسائیت کے پاس اپنی کہانیاں۔ اس لیے میری زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی گزرا جب میں ناستک یعنی ملحد ہو گئی تھی۔ جہاں تک بات کریں اسلام کی، تو میرے ارد گرد معاشرے میں اسلام کے بارے میں جتنی منفی اور بری باتیں ہو رہی تھیں ان کا میرے اوپر بھی اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے لے کر 17 سال کی عمر تک میرا کوئی مسلمان دوست نہیں تھا، اور میں نے کبھی کسی مسلمان سے ذاتی حیثیت میں کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، نہ ہی مجھے اسلام مذہب پسند تھا۔ مگر جب میں اے لیولز میں آئی تو یہاں کالج میں میرے پاس لیکچرز کے درمیان 3 گھنٹے فارغ وقت ہوتا تھا۔ میں ان 3 گھنٹوں میں وقت گزارنے کے لیے اکثر لائبریری چلی جاتی تھی۔ وہاں ایک مرتبہ میری نظر ایک اسلامی کتاب پر پڑی تو میں نے اسے پڑھنے کے لیے اٹھا لیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ایک مرتبہ اسے بھی موقع دینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اسلام دھرم کیا کہتا ہے۔
مجھے نہیں یاد کہ اس کتاب کا کیا نام تھا، مگر اس میں مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بہت ہی مزے کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، جنہوں نے میرا اسے پڑھنے کے لیے انٹرسٹ بڑھا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میرے دادا کی موت واقع ہوئی تھی تو میں نے دادی سے پوچھا تھا کہ انسان مرنے کے بعد کدھر جاتے ہیں۔ میری دادی نے مجھے بتایا تھا کہ اگر تمہارے دادا نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے تو دوبارہ انسان بن کر پیدا ہوں گے، اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو کوئی جانور بن کر واپس دنیا میں آئیں گے۔ مجھے دادی کا جواب بہت ہی غیر عقلی لگا تھا اور میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوئی تھی، مگر جب لائبریری میں نے پڑھا کہ اسلام کا مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں وہی کنسیپٹ تھا جو مجھے بچپن سے کیتھولزم میں سکھایا گیا تھا، یعنی مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا کنسیپٹ، تو مجھے یہ چیز کافی متاثر کن لگی تھی۔ مگر اگلے ہی دن میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا کہ اسلام کہہ رہا تھا کہ جو بھی اسلام قبول نہیں کرے گا اور غیر مسلم ہی مر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے اور وہ جہنم میں جلے گا۔ میں اسے پڑھ کر تھوڑا ڈر گئی تھی۔ اوہ میرے خدا، کیا میں جہنم میں جاؤں گی؟ کیا مجھے سزا ملے گی؟ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو پڑھنا بند کر دیا۔ پھر میری زندگی میں بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب نئے کالج میں میری دوستی ایک مسلمان کلاس فیلو سے ہو گئی۔ دراصل میں اس سے کبھی بھی دوستی نہ کرتی، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ دوستی تو دور کی بات، ہیلو ہائے بھی نہ کرتی اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ بہرحال میرے ارد گرد مسلمانوں کے خلاف دن رات ہونے والے پروپیگنڈے نے میرے اوپر بھی تو اثر کیا تھا نا، اور اسی پروپیگنڈے کا اثر تھا کہ میں مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن ہم دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے کافی پی رہے تھے کہ میں نے اسے بتایا کہ میں اگرچہ ہندو فیملی میں پیدا ہوئی ہوں، مگر میں دل سے نہ ہی ہندوازم کو سچ سمجھتی ہوں اور نہ ہی اسے فالو کرتی ہوں۔ میں نے عیسائیت، بدھ مت، سکھ ازم اور اسلام وغیرہ کو پڑھا ہے، مگر آج کل میں کسی دھرم کو فالو نہیں کر رہی۔ اس نے مجھ سے یکدم پوچھا کہ تمہیں اسلام کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ میرے دماغ میں پہلا کلمہ آیا جو کہ میں نے بچپن سے یاد کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے بس یہی پتہ ہے۔ اس نے حیرانگی سے فوراً کہا، تمہیں اس کا مطلب بھی پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اوکے، اگر تمہیں اسلام کے بارے میں اور کچھ جاننا ہو تو تم پوچھ سکتی ہو۔ میں نے حیرانگی سے کہا کیوں، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کہ میں مسلمانوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، تم لوگ دہشت گرد ہوتے ہو اور تمہارا کام ہے لوگوں کو قتل کرنا۔ وہ بالکل شاکڈ رہ گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہوں گی۔ اس کے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم پاکستانی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پاکستانی ہوں۔ میں نے کہا پھر تو تم نے لوگوں پر گولیاں بھی چلائی ہوں گی، تمہارے پاس گن بھی ہوگی۔ میں خود بھی اندر سے ڈر رہی تھی، ابھی اس کے 10-12 ساتھی یہاں آ جائیں گے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوں گی اور وہ مجھے گھیر لیں گے، کیونکہ مجھے تو بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا اور میں یہی سمجھتی تھی کہ پاکستانی ہے تو لازمی خون خرابے والا دہشت گرد ہی ہوگا، اور وہ بیچارہ پریشان بیٹھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی اور اس کے بعد میں نے اس سے بات چیت بھی بند کر دی۔ اگر مجھے وہ کالج میں نظر بھی آ جاتا تو میں اسے دیکھ کر ایسے انجان بن جاتی کہ جیسے میں نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے فیس بک پر بھی میسج بھیجا مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں یہاں سب دیکھنے والوں سے بھی کہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہمارے دماغوں میں مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کے خلاف اتنی نفرت بھر دی گئی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ہر جھوٹی بات کو بھی بلا تحقیق سچ مان لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ 6 مہینے کی چھٹیوں کے لیے انگلینڈ سے باہر چلے گئے۔ پہلے ہم ساؤتھ افریقہ گئے جہاں ہمارے کئی رشتہ دار رہتے ہیں، پھر ہم انڈیا آئے اور انڈیا سے واپسی پر ہم کچھ عرصہ دبئی میں بھی رکے۔ وہ ہمارا 6 مہینے کا چھٹیوں کا ٹور بہت ہی شاندار تھا۔
تو ہوا یوں کہ اس ٹور کے دوران میری اسی پاکستانی دوست سے دوبارہ آن لائن گپ شپ شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن جب ہم دبئی میں تھے تو اس نے مجھے اسکائپ پر کال کی اور ہم باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اذان کی آواز شروع ہو گئی۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ تمہارے پیچھے اذان ہو رہی ہے، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس وقت دبئی میں ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے قریب کوئی مسجد ہے؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ہوٹل کے سامنے روڈ پار مسجد ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے کبھی مسجد کو اندر سے دیکھا ہے؟ کبھی مسجد گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں مسجد نہیں گئی۔ میں نے کہا مجھے مسلمانوں سے یا ان کے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ ہم مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم ثابت کرو۔ اس نے کہا تم اس وقت دبئی میں ہو، یہ ایک اسلامی ملک ہے، اگر مسلمان دہشت گرد ہیں تو تم ان آتنک وادیوں کے دیش میں کیوں گئی ہو؟ تمہارے پتا اپنے پورے پریوار کو لے کر کیوں ان خطرناک لوگوں میں گئے ہیں؟ کتنے ہی ہندو دبئی میں جابز کرتے ہیں، وہ یہاں کیسے محفوظ ہے؟ کتنے ہی نان مسلم ترکی، دبئی، مصر اور دوسرے مسلم ممالک گھومنے جاتے ہیں، تو وہ ان سب مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میں واقعی اس کی باتیں سن کر حیران تھی اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے قرآن مجید کو انگلش ترجمے سے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ میں اب اسلام کو اپنی عقل سے سمجھوں گی، مجھے دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے، بلکہ مجھے خود تحقیق کرنی ہے۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی اور میرے پاس اسلام کے بارے میں کوئی خاص نالج نہیں تھی۔ اسی طرح میں ایک مرتبہ آن لائن اسلام کے بارے میں کچھ پڑھ رہی تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا نام ہے۔ تو مجھے فوراً اپنی صومالین دوست کا خیال آیا جس کا نام عائشہ تھا۔ میں نے کہا اوکے، تو وہ بھی مسلمان ہے، مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی۔ دراصل میرے گھر کے پاس ہی ایک صومالین آنٹی رہتی تھیں جو کہ بہت بہت خوبصورت اخلاق کی مالک تھی اور میں ان کو مدر کہتی تھی۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی اور میں ہمیشہ ان کی طرح بننا چاہتی تھی۔ ان کی بیٹی کا نام عائشہ تھا اور وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، مگر مجھے آج تک یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹی مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے بیچ کبھی مذہب کے ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب 6 مہینے بعد میں واپس انگلینڈ پہنچی تو اگلے ہی دن میں ان صومالین آنٹی کے گھر گئی اور میں نے کہا مدر آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اسلام سکھائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور۔ الحمدللہ ان آنٹی نے مجھے اسلام کے بارے میں کافی کچھ معلومات فراہم کی اور میرا کالج فرینڈ بھی مجھے اس بارے میں بہت ساری چیزیں بتاتا رہتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ میرے دوستوں، رشتہ داروں میں اور میرے ارد گرد ایسا کوئی فرد نہیں تھا جس پر میں بھروسہ کرتی اور اس سلسلے میں اس سے مدد مانگتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ میں اس بات کے لیے 100% قائل ہو چکی تھی کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی اور قانونی طور پر بھی بالغ تھی کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ میں اور میرا کالج دوست ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور ہم نے شادی کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تم واقعی دل سے اس کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں میں دل سے تیار ہوں۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں کہ تم مجھ سے شادی کی وجہ سے یا میرے کسی دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ میں اپنی آخرت اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کر رہی ہوں۔ پھر اگلے دن میں اریب کو لے کر گھر گئی اور میں نے کہا مام ڈیڈ یہ اریب ہے، یہ پاکستانی ہے اور مسلمان ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ایسا فیصلہ کرو گی تو ہمارا تم سے رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اریب سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو یا کوئی اور چیز، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ انہوں نے اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس صرف 2 آپشنز ہیں، تمہاری فیملی
یا یہ لڑکا، دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ میں نے کہا کہ اگر میں اس لڑکے کو نہ بھی چنوں تو بھی میں اسلام تو ضرور قبول کروں گی، آپ مجھے پھر بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو بس میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم اسی دن مسجد گئے، پہلے میں نے کلمہ پڑھا اور اسی شام ہم نے نکاح کر لیا۔ میں جان چکی تھی کہ اسلام سچ ہے، قرآن سچ ہے، اور مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میرا مددگار اور حامی ہوگا۔ میرے ماں باپ نے اس کے بعد مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا۔ میرے بہن بھائی، انکل آنٹی، کوئی مجھ سے رابطہ نہیں رکھتا۔ ان لوگوں نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال رکھا ہے اور پچھلے 3 سال سے انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اگرچہ میرا دل اس بات سے غمگین رہتا ہے، مگر میں مطمئن ہوں کہ یقیناً میرا اللہ مجھے مرنے کے بعد اچھی زندگی دے گا جہاں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی۔ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے نئی فیملی دی ہے۔ میرے ہسبینڈ کے ماں باپ بہت ہی محبت کرنے والے ہیں۔ مجھے نئے ماں باپ، بہن بھائی مل گئے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کی پوری فیملی نے مجھے کھلے دل سے ویلکم کیا ہے۔ میری مدر ان لاء نے مجھے بچوں کی طرح نماز پڑھنا سکھائی۔ میں نے ان سے قرآن مجید پڑھنا سیکھا۔ الحمدللہ وہ بہت اچھی خاتون ہے۔ میں 2 مہینے پہلے اچانک ایک دن اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے دیکھ کر یہ تک نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ہم پولیس کو بلائیں گے کہ تم ہمیں ہراس کر رہی ہو، تم ہمارے لیے مر گئیں اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔